बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब मुनीर अकरम साहब, पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, जनाब रिजवान शेख साहब, पाकिस्तान के सफ़ीर बराए USA, जनाब आसम इफ्तिखार साहब, एडिशनल रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन में, ख़वातीनो हज़रात, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसे रिजवान शेख साहब ने आपसे शेयर किया कि बेसिकली कल यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, जिसमें इस महीने चाइना को सदारत मिली है और चाइना ने मेरे दिल के बड़े करीब एक टॉपिक पे एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग कॉल की है कि मल्टीलैटरलिज्म, प्रैक्टिसिंग मल्टीलैटरलिज्म और उसकी जो इस वक्त रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट के लिए तो बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है। ग्लोबल चैलेंजेस से पूरी दुनिया गुज़र रही है और कई इश्यूज़ हैं दुनिया में, तो उस हवाले से चीनी वज़ीर ख़ारजा साहब ने मुझे ख़त भी लिखा और अभी मैं सदर ज़रदारी साहब के स्टेट विज़िट के दौरान भी उनके साथ कुछ एग्रीमेंट चूँकि गवर्नमेंट के साथ साइन करने थे पाकिस्तान के बिहाफ पे, तो वो मैं भी साथ था। वो वहाँ उन्होंने पर्सनली भी मुझे दावत दी। तो चूँकि टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है और जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं वो इतनी रेलेवेंट हैं कि फिर मैंने दावत कबूल की और मेरा 3 दिन का बेसिकली विज़िट है। कल लेट नाइट में पहुंचा था, तो आज उसको अवेल करते हुए अपॉर्चुनिटी को OIC की एम्बेसडरियल मीटिंग थी, तो मुझे उन्होंने एज की नोट स्पीकर कह लें या स्पेशल गेस्ट कह लें, मुझे मदऊ किया था और उस पर हम बात अभी करते हैं। तो उस पर भी आज मैंने उसमें शिरकत की और कुछ और एक्टिविटीज़ थी। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जो माजी की प्रैक्टिस है, जब भी मैं एज़ फाइनेंस मिनिस्टर आया करता था तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं कम्युनिटी को ज़रूर मिलूं और उनके साथ मैं शेयर करूं कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या पाकिस्तान के हालात हैं, इकॉनमी किधर जा रही है। आपको याद होगा कि 2013 में इलेक्शन से पहले पाकिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री, नंबर 1। दूसरी बात थी कि जो भी गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के आएगी 6 से 7 महीने में उसको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, बैंक्रप्सी डिक्लेयर करना। तीसरा कि 12 से 15 साल लगेंगे पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे मुआशी तौर पे स्टेबल होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी डॉक्यूमेंटेड है। इलेक्शन हुए, हम जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक इट इज़ ए यूनिक मिरेकल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि 3 साल के कलील अरसा में वो तमाम जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो ठीक हो गए। महंगाई आसमानों से जो छू रही थी वो 3.6% पे आ गई। जो इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में था वो अल्हम्दुलिल्लाह 5.25% पे आ गया 2017 में। जो 18 घंटे की लोड शेडिंग के मंसूबे लगाए पाकिस्तान में और वो लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। टेररिज्म का जो मैनेज था उसके लिए हमने 2014 से काम शुरू किया और बहुत भारी रकम उस पर, ज़ाहिर है कि ऑपरेशन सस्ते तो नहीं होते, उस पर ख़र्च की। पहले ज़रब अज़ब किया, फिर रद्दुल फसाद मुल्क के अंदर किया, फिर कराची के जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस और उनकी रोशनियों को बहाल करने के लिए। तो अल्लाह का बड़ा करम था कि 3 साल के अंदर पाकिस्तान ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स इम्प्रूव कर गए, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो गए और सारी दुनिया जो थी, मेरा ख्याल एक वाहिद टेन्योर है 2013-17 के दरमियान कि जितने मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, IFC,
ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک, سب کے جو ہیڈز تھے کم از کم ایک دفعہ پاکستان آئے, اور پاکستان میں وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے ملاقات کے بعد میرے ساتھ بیٹھ کے سرینا یا میریٹ میں پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے. The way this country has taken off, they used to say کہ it's going to be part of G20. اور ہم 24ویں معیشت بن گئے 2017 تک, اور اس کے ساتھ بیٹھے ماشاءاللہ ہمارے جو مرضی کر رہے. پرائس واٹر کوپر سے آپ جو رپورٹ ان کی آتی ہے ریٹنگ آف دی کنٹریز, وہ آپ تو نہیں لکھوا سکتے. Having seen the progress Pakistan made in 3 years and turned around the economy, dealt with the terrorism, eliminated the load shedding, انہوں نے کیا لکھا ابھی بھی آپ گوگل کریں اس میٹنگ کے بعد تو آپ کو مل جائے گی کہ پاکستان will join G20 not later than 2030. We are only 4 notches away. پھر جو ہمارے سائیکل لگے ہوئے ہیں اس ملک کی تاریخ میں, پھر وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی شروع ہوئی, پھر کانسپریسیز پر ان پلے, اینڈ 2018 میں ملک میں حکومت بھی بدلی, اور ہم 2022 تک دنیا کی 47ویں معیشت بن گئی, اینڈ وی ور ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ. یہ میں نہیں, آپ سب کو پتہ ہے. اور جو ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھرو دی کانسٹیٹیوشنل ووٹ آف نو کانفیڈنس April 2022, it was very difficult decision for a political party whether to take جو کہ ڈراؤننگ اس وقت سچویشن تھی, and it was written on the wall that default will be just around the corner as predicted by the international financial pundits. So but we took a very conscious decision کہ ملک ہے تو سیاست ہوگی, کوئی بات نہیں. اگر ملک سیاست کو داؤ پہ لگانا پڑا اور سیاست اگر جاتی بھی ہے, ملک بچ جائے تو we would have done our job. جو 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اس میں جو لیٹر 12 مہینے تھے, 11 مہینے, وہ میں چوتھی دفعہ پاکستان کا فائنانس منسٹر بنا. میں اس بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا کہ میں کیا کہتا تھا 2017 میں اور کیا سمجھانے کی کوشش کرتا تھا, اور یہ میں کہہ چکا ہوں اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر میری بات 2017 میں مانی ہوتی تو پاکستان بیگنگ بال لے کے 2018-22 کے درمیان نہ پھرتا, اور پاکستان کو ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہ ہوتا. وی ووڈ ہیو ٹیکن آف ایز وی اسٹارٹیڈ آلریڈی. یہ میں چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کے اندر بھی کیا ہے, آج بھی یہاں بھی کر رہا ہوں. پاکستان ہیز اٹس اون ریزیلینس. ہم خود اپنے دشمن ہیں, ہم خود پیٹی پالیٹکس پہ گھس جاتے ہیں, پاکستان کے انٹرسٹ کو برباد کر دیتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ہر مہینے ہر ہفتے کوئی ایک ریٹنگ ایجنسی کہتی تھی فلان ڈیٹ کو ڈیفالٹ ہو جائے گا, وہ ڈیٹ نکلتی تھی, کوئی دوسری کہتی تھی. میں سپٹمبر 2022 ٹو 9 اگست 2023 کی بات کر رہا ہوں, اور میں ہر ایک کے بعد جواب دیتا تھا ہر ایک کا کہ کم وٹ میں پاکستان ول ناٹ انشاءاللہ ڈیفالٹ. IMF اور نو IMF, پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. اٹ واز میرا ایمان ہے. یہ وہ ملک جو 3 سال میں 24ویں معیشت بن گیا اور وہ اب ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا, تو اللہ کا شکر ہے کہ اٹ واز اے ویری ٹف چیلنج. وی لاسٹ اے لاٹ آف پولیٹیکل کیپٹل. دیر از نو الیکٹرک سوئچ آن اینڈ سوئچ آف کہ آپ اکانومی کو آن کر دیں اور آف کر دیں. اٹ ٹیکس ٹائم, دیر از اے سائیکلس. لیکن ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچایا, اور 9 اگست کو پھر آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, اور جو معیشت کا حال تھا وہ آپ کے سامنے ہے. 38% مہنگائی پہ پہنچ گیا ملک, 22% پالیسی ریٹ. کون سا بزنس, کئی بزنس آپ میں بیٹھے ہوں گے, 22% پلس 2-3% بینکوں کا سپریڈ, وہ تو بیس ریٹ ہے نا, جسے لائبر یا کائبر کہتے ہیں. تو اس پہ اوپر تو آپ کو وہ بینک نہیں بزنس یا انڈسٹری کو فائنانس کرتے, 2-3% کا اپنا سپریڈ ہوتا. تو 24-25% پہ کون سا بزنس چل سکتا. اور جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے کہا جی بینک میں پیسے رکھے 22% کمائیں, کیا فائدہ کام کرنے کا. تو پاکستان بہت سیریسلی اس پروسیس میں ہرٹ ہو چکا تھا, ہو چکا ہے. لیکن الحمدللہ
again we got a chance last year in February. اور اس دفعہ مجھے جو, اور بائی دی وے ایک طرف اکانومی کا یہ حال تھا, دوسری طرف پاکستان کو کہتے تھے دس کنٹری ہیز بیکم ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹڈ. مدت سے کوئی ویزیبل, کوئی نوٹ وردی, کوئی فورن ملٹی لیٹرل وزٹ کوئی نہیں تھی, کوئی بائی لیٹرل وزٹ نہیں تھی. تو مجھے اس دفعہ ذمہ داری دی گئی ایز ڈپٹی پرائم منسٹر, فورن منسٹر کے حوالے سے. تو ہم نے بڑی ایفرٹ کے ساتھ وہ جو ایک اتنا بھیانک جو اکنامک سچویشن پہ پاکستان پہنچ چکا تھا, الحمدللہ ایک سال میں اٹ ہیز ٹیکن دی چینج, دی ڈائریکشن ہے چینج, اٹ ہیز ٹیکن اسٹیبلٹی ناؤ, اینڈ انشاءاللہ ناؤ دی اپورڈ ٹریجیکٹری ول بگن. کچھ نمبر عرض کر دیتا ہوں. جو 7 مہینے کی انفلیشن یعنی 1 جولائی سے 31 جنوری تک وہ قریباً 6.4% کے قریب ہے. لیکن جو جولائی کا مہینے میں جو 1 مہینے کی انفلیشن ہے, obviously 12 مہینے ایوریج ہوں گے جب مکمل سال ہوگا, ابھی 8واں مہینہ چل رہا ہے, تو وہ 2.41% تھی. جو پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کے 12% پہ آ چکا ہے. ریمیٹنسز انکریز ہو چکی ہیں, ایکسپورٹس میں گروتھ ہے. تو الحمدللہ ناؤ دی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن پاکستان کو دوبارہ پازیٹیو کمپلیمنٹس دے رہی ہیں. اور کوئی ایزی جاب نہیں ہوتی اتنے بڑے گھڑے میں گر کے پھر نکلنا اور پھر اس کو ٹیک آف کرنا. جو دوسری ہمیں انفارچونیٹ دوبارہ لیگیسی میں ملی ہے وہ ٹیررزم ہے. یہ مجھے یاد ہے 2014 میں بجٹ پاس ہو چکا تھا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, مجھے بلایا گیا ایز فائنانس منسٹر, میں ممبر اس کا بطور رکن. تو مجھے کہا گیا کہ کیا اتنا اماؤنٹ چاہیے ہوگا سالانہ 1-2 سال کے لیے آپ دو گے. 100 بلین واز دی ایسٹیمیٹ پر اینم. میں 2014 کی بات کر رہا ہوں, آج سے 11 سال پہلے. تو میں نے کہا یہ جو مینس ہے اس کو ہم نے دور کرنا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو ایک سیف پاکستان دینا ہے. تو میں نے کمٹ کیا اور پھر میں نے 2014, 2015, 2016, 2017 اس کو فائنانس کیا. وہ 1 سال یا 2 سال کا نسخہ نہیں تھا. اور الحمدللہ آپ ڈیٹا لے لیں, اٹھا لیں, وہ جو درجنوں ٹیررسٹ انسیڈنٹس اٹیکس ہوتے تھے پر ویک, دو ریڈیوس ٹو آلموسٹ نیل. We became safe country. لیکن اب جب آئے ہیں تو کہاں تھے ہم, کہاں آ چکے ہیں. اکانومی میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. ٹیررزم کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ بہت اس میں ریسرجنس آئی ہے, بہت دوبارہ شروع ہوا ہے پچھلے 2 سال میں. اور وی آر ٹو بی بلیمڈ آور سیلفس. ہم پالیسیز بناتے ہوئے, ڈیسیژنز لیتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ملک کو اس کا کیا اثر ہوگا, کیا ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے. دیز تھنگز مسٹ بی اے پولیٹیکل. اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. آئی ووڈ ہیو کمپلیمنٹڈ آنے والی حکومت کو اگر وہ 24ویں معیشت پہ ہم نے چھوڑا تھا, میں نے اور میاں نواز شریف صاحب نے, اگر وہ 22ویں ہو جاتی, 21ویں ہو جاتی, G20 میں قریب جانے میں ہو جاتی. لیکن 47ویں معیشت پہ تو میں کمپلیمنٹ نہیں کر سکتا. جو ٹیررزم ختم ہو چکا تھا وہ دوبارہ پاکستان میں اچھی طرح اچھے خاصے نمبر میں سر اٹھا چکا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے ٹائم اینڈ اگین ہر ویک کئی جنازے میں فوجی شہیدوں کے پڑھتا ہوں. وزیر اعظم صاحب خود جاتے ہیں ایسے جنازوں میں. تو یہ کیوں ہوا؟ ہمیں اپنا انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. غلطی ہم نے یہ کی کہ اس وقت جو یعنی جہنم واصل ہو گئے, شہداء بھی بہت شہید ہوئے. اپنا ضرب عضب میں اور رد الفساد میں 2 جنگیں لڑی ہم نے 2014, 15, 16 میں. لیکن بہت بڑی تعداد پاکستان کے بارڈرز کو بھاگ کے دوسرے ایک ہمسایہ ملک میں پناہ یعنی انہوں نے لے لی. اور
हमारी आने वाली हुकूमत ने अनफॉर्चुनेटली इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और उनके लिए जी कि पोरस बॉर्डर है, उनको कहा जी जिसने आना है वापस आ जाए। रिपोर्टेडली इसमें एग्जैक्ट नंबर तो ज़ाहिर इमिग्रेशन तो नहीं होती ऐसे मामलात में, तो करीबन 35 से 40 हज़ार लोग वापस आए जो कि टीटीपी के लोग थे, और ओवर 100 हार्डन क्रिमिनल्स को हमने छोड़ दिया जेलों में, जो कई कई लोगों के कातिल थे। ये हमने मिस्टेक की एज ए कंट्री। देखे, मैं सियासत नहीं कर रहा, हमें सोचना चाहिए कि हमारे क्या एक्शन है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, ताकि हम आइंदा रिपीट ना करें। नो मैटर कि किसकी, देखे ये नोबडी हैज मोनोपोली टू गवर्न। आपने देखा कि कई दफ़ा अल्लाह ने पिछले 35 साल में जिम्मेदारी दी, कई दफ़ा किसी और को मिल गई। सो व्हाट, द गोल शुड बी पाकिस्तान एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान only then we can be a nation which will have the place in the comity of nations which it deserves. मेरा ईमान बहुत मजबूत है। This country has resilience. आपने देखा कि कितनी जल्दी, यानी 1 साल हुआ है, वो 22% से 12% पे इंटरेस्ट रेट आ चुका है। वो 38% की इन्फ्लेशन आज 7 महीने की 6% के करीब है, और जनवरी में 2.4 है। इसी तरह रही तो ये 4-5 में आ जाएगी पूरे साल की। लेकिन हमें आगे जाने के लिए एक बड़ी क्लैरिटी के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स मुल्क की खातर इसको आगे लेके जाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बाकी जो जिसको मैंडेट मिलेगा, जिसकी किस्मत में होगा, वो उसको मिल जाएगी अपनी। हम बेवकूफ़ों वाली गलतियां ना करें। बहुत लोग, मैं पिछले साल जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, मेरी आदत है बजट से पहले मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को, फेडरेशन ऑफ चेंबर, बड़ी बड़ी चेंबर्स को, बिजनेस एसोसिएशंस को बुला के आई ऑलवेज इंटरेक्ट कि जी कोई ना कोई अच्छी अगर कोई मशवरा हो तो हम उसको अकोमोडेट कर सकें। तो मेरे पास आते थे बड़े डिप्रेस्ड। आई एम टॉकिंग मई 2023, और वो आते थे, आई एम सॉरी, मई 2024, दैट वाज द लास्ट बजट वी गेव। 9 अगस्त, सॉरी मैं मिक्स कर रहा हूँ, 9 सही है, 9 में मई 2023, क्योंकि हमने 9 अगस्त 2023 को गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई थी, मुकम्मल हो गया था, टेन्योर मुकम्मल हो गया था। तो कहते थे जी पाकिस्तान तो जी डेट ट्रैप कंट्री है, हम अपनी चीज़ें बिजनेस बेच के हम जा रहे हैं दूसरे कहीं सेटल होने। तो मैं उनको कहता यार क्या मसला क्या है? कहते जी हर जगह पे यही पढ़ते हैं, पाकिस्तान इज ए डेट ट्रैप कंट्री, इट इज़ ए ह्यूज डेट। मैंने कहा कितना डेट है पता है आपको? यही जी $100-150 बिलियन एक्सटर्नल डेट की बात हो रही। मैं कहा ठीक है, 130 बिलियन है डेट एंड लाइबिलिटीज़ जो पाकिस्तान ने अदायगियाँ करनी है फॉरेन एक्सचेंज में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हम इतने नाशुक्रे हैं कि पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड बाय गॉड ऑलमाइटी, माइंस एंड मिनरल्स, ग्रेनाइट, हाइड्रोकार्बन, स्टोन्स। If you have the safest and the most accurate, तो कभी भी नहीं हो सकता, जो एस्टिमेट्स हैं वो $10,000 बिलियन के हैं मिनिमम। किसका कसूर है? हमारा अपना एज ए नेशन कसूर है। वी हैव बीन अनेबल, गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट, टू स्ट्रीमलाइन दोज एसेट्स जो अल्लाह ने इस मुल्क के ज़मीन के अंदर खजाने रखे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रीसेंट रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी चंद महीने पहले कि पाकिस्तान इज लाइकली टू बी द 4th लार्जेस्ट ऑफ शोर रिजर्व्स वाला मुल्क, गैस रिजर्व्स ऑफ शोर। कोई तवज्जो नहीं है कई दिहाइयों से। एक कमेटी बनी है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की। तो आपने पता नहीं मौका मिला कि नहीं मिला, 31 दिसंबर को 20 नए ब्लॉक्स एक्सप्लोरेशन के लिए हमने एडवर्टाइज किए ऑन शोर, और 40 1 फरवरी को ऑफ शोर यानी समुद्र में।
تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ پاکستان, میرا ایمان ہے, ول ٹیک آف. پاکستان ول بیکم انشاءاللہ پارٹ آف G20 ون ڈے. اللہ کرے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے یہ کام ہو اور ہم خود دیکھیں اور اس کو سیلیبریٹ کریں. کوئی اس میں خوش نہیں ہوگا کچھ قوتیں دنیا میں کہ پاکستان G20 کا حصہ بنے. کوئی خوش نہیں ہوگا کچھ قوتوں میں کہ پاکستان معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. ہمیں خود بحیثیت قوم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یو آر میزائلی قوت ایز اے کنٹری, یو آر اے نیوکلیئر قوت ایز اے کنٹری. آل یو آر مسنگ از دی اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ اسٹرینتھ. The day you will achieve it, inshallah, you will lead 57 countries, the OIC in the world. ہم سب کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ اسٹینڈ الون, اس کو ہم نے ایک سٹیبل اکانومی بنانا ہے. پھر آپ کو آپ کی عزت ملے گی اس گرین پاسپورٹ کی. وہ جو آئسولیشن کی باتیں ہوتی تھیں, وہ کدھر ہے آئسولیشن جو کہنے والے تھے. 27 سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ شنگھائی کارپوریشن SCO آرگنائزیشن کا اجلاس اتنا بڑا 27 سال کے بعد الحمدللہ اکتوبر میں پاکستان میں ہوا, اور اس میں 9 پرائم منسٹر جو ممبر کنٹریز کے ہیں اور 2 فارن منسٹرز آئے, درجنوں ڈیلیگیشنز آئے, اور اتنا بڑا اکٹھ جو تھا وہ 1997 کے بعد میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں پچھلے سال اکتوبر 2024 میں ہوا. اس کے علاوہ اس کے بعد ہم نے گرلز کی ایجوکیشن پہ بہت فوکس ہے. انٹرنیشنل کانفرنس SCO کے لیول پہ قریباً 4 درجن ممالک نے شرکت کی, ان کے ایجوکیشن منسٹروں نے, ڈیلیگیشنز نے, وہ پاکستان میں ہوا. کئی سربراہان پاکستان وزٹ کر چکے ہیں. ابھی حال ہی میں ترکی کے صدر تشریف لائے تھے, اس سے پہلے ملیشیا کے پرائم منسٹر تشریف لائے تھے. اس مہینے کے اینڈ میں 1-2 اور یعنی شخصیات ہیں مڈل ایسٹ سے, وہ پاکستان تشریف لائیں گی. ہم تو وہ جو آئسولیشن کی ایک رٹ تھی کہ جی پاکستان ڈپلومیٹک سفارتی محاذ پہ آئسولیٹ ہو چکا ہے, دیٹ از گون. اٹس اے ڈریم آف سم پیپل وچ از ٹوٹلی شیٹرڈ. ہم 2012 میں UN سیکورٹی کونسل کے ممبر بنے تھے. منیر اکرم صاحب کی بڑی ہسٹورک میموری ہے. بائی دی وے انہوں نے میرے ساتھ 25 سال پہلے کام کیا. ہی واز امبیسڈر ایٹ WTO. I was Commerce and Trade Minister of Pakistan. I still remember the 98-99 ministerial meetings جس میں ٹونی بلیئر صاحب تھے, جس میں پریزیڈنٹ کلنٹن تھے, اور انڈیا نے ڈیٹونیشن کی تھی. اور منسٹریل میٹنگ ریسیپشن میں UK کی جو مارگریٹ بیکٹ تھی, میری کاؤنٹر پارٹ, وہ مجھے لے گئی ٹونی بلیئر صاحب کے بعد. انہوں نے کہا وی ہوپ مسٹر منسٹر یور کنٹری ول ناٹ ریئیکٹ ٹو دی انڈین ڈیٹونیشن. پریزیڈنٹ کلنٹن کھڑے تھے, ہم 3-4 لوگ تھے, مارگریٹ بیکٹ تھی, میں تھا, وہ دونوں تھے. تو میں کہا اٹ آل ڈیپینڈس مسٹر پرائم منسٹر ہاؤ افیکٹو اینڈ میننگ فل میجرز یو ٹیک اگینسٹ انڈین ڈیٹونیشن. We would be constrained and we would not have any option but to react in order to create balance and peace in the region. کچھ نہیں کسی نے کیا, تو ہم نے بھی وہ 20-21 میں کی بات ہے اگر آپ کو یاد ہو, 1998 17 کو ڈیٹونیشن ہو چکی تھی. میں واپس گیا الحمدللہ. 28 کو میاں نواز شریف صاحب نے میٹنگ رکھی ہوئی تھی, جنرل جہانگیر قرامت نے ہمیں بریفنگ دی, اور میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ ویل ڈیٹونیٹ اینڈ وی ڈیٹونیٹ. الحمدللہ we became a nuclear country that day. اور اس کے بعد میزائل کا پروگرام شروع ہوا. الحمدللہ God has been very kind. بٹ ہمارا کسی کے خلاف کوئی ہمارے عزائم نہیں ہے. We are a peaceful country. We have an open foreign policy. We have very good friends. لیکن یہ نہیں ہے کہ at the cost of other countries. ہمارا چائنا کے ساتھ بڑا ڈیپ we are called all weather friends, iron brothers, but not at the cost of any Western country. We want equally good relations with US, with UK, with Western countries. Why not? تو ہمارا جو ہدف ہے
وہ پاکستان کو اس کے صحیح مقام دلوانا ہے، اور وہاں ایک دفعہ ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، پھر ہماری آنے والی جنریشن ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو گلوبل ذمہ داریاں ہیں وہ بھی نبھا رہی ہے، اور ہمیں آپ سب کو مبارک ہو، 1 جنوری 2025 سے لے کے 31 دسمبر 2026 تک آپ الیکٹ ہو چکے ہیں، اور ایک ووٹ کی بڑھتی سے نہیں ہوئے دس ٹائم، 182 ورسز 5۔ دس ہیز بین کائنڈنس آف اللہ آلمائٹی۔ بہت لوگ شاید محنت بھی کرتے ہیں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، لیکن نہیں ملتی کامیابی۔ یہ بھی لگے رہے، ہم بھی لگے رہے۔ میں کوئی ایسی میٹنگ نہیں چھوڑی جہاں ملٹی لیٹرل، جہاں دنیا کے یعنی وزیر خارجہ ہوں، وزراء خارجہ سے میٹنگ یا ان کے ہیڈز ہوں، تو میں اپنا ووٹ نہ مانگوں یا اپنے پاکستان کو میں نہ پچ کروں۔ اور میں آج آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ 4 ہفتے قریباً پہلے جو کنفرمیشن ہمارے پاس ریٹن تھی وہ 123 تھی۔ I was worried اور I was praying، کیونکہ you actually need minimum 129 to win۔ جو 12 میں تھا وہ ہم نے 1 ووٹ سے جیتا تھا یہ سیٹ۔ تو I was praying کہ یا اللہ یہ عزت رکھیں اور پاکستان کو کامیابی ہو۔ When we were about a week, 10 days away from the election, alhamdulillah we had 148 confirmation and 2 جو تھی verbal تھی، وہ written تھی، تو we had 150۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور جس دن یہ 6 جولائی کو ہونا تھا، 6 جون کو I was in China official visit with Prime Minister، اور میں ویٹ کر رہا تھا، رات آدھی تھی، یہاں تو آپ نے یعنی بالکل ڈائیورجنٹ ہے، تو یہ ان کا ویٹ کر رہا تھا کہ ووٹنگ ہو تو مجھے پتہ چلے۔ آئی ریمبر ان چائنا اٹ واز آلموسٹ 2 o'clock in the morning لیٹ نائٹ، جب انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی 182 ورسز 5، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں، آپ سب پاکستان کے امبیسڈرز ہیں، آپ کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ پاکستان میں جو آپ کی ریمیٹنسز ہیں بڑی ویلیویبل ہیں۔ دیکھیں ہمارا جو ہدف ہے یا جو ہماری ضرورت ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے۔ That's why I say کہ this country has a future۔ مثلاً آپ کا جو دونوں ڈیفیسٹ ہیں، ایک آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ آپ کا رپواں میں ہوتا ہے، یو آر اے ٹوئن ڈیفیسٹ کنٹری، اور ایک آپ کا ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ہے جو آپ کا فارن ایکسچینج جو آپ کے پاس ہے اور جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ ڈیفیسٹ ہے۔ ان دونوں ڈیفیسٹ پہ ہم نے قابو کرنا ہے۔ تو بجٹ ڈیفیسٹ چلے، روپے تو آپ بورو اپنی کرنسی میں ریز کر سکتے ہیں، لیکن جو ایکسٹرنل ہے اس میں قریباً 12 سے 15 بلین کی بات ہے۔ تو 5 بلین اگر ریمیٹنسز بڑھ جائیں، جو کہ الحمدللہ 9% بڑھ رہی ہیں، اور 5 بلین اگر ایکسپورٹس بڑھ جائیں اور 5 بلین ہم امپورٹس میں یہی پرائم منسٹر ذکر ڈسکس کرتا رہتے ہیں ہم کہ 5 بلین تو 15 بلین ویل بی ان بزنس، ویل نیڈ نو IMF، نو ورلڈ بینک، نو اس طرح کی انسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو آپ کی یہ جو ریمیٹنسز کنٹریبیوشن ہے، یہ میں آئی کمپلیمنٹ یو، ماشاء اللہ یو آر ایمبیسڈر آف پاکستان۔ اور آپ دعا بھی کیا کریں اور آپ دوا بھی کیا کریں۔ دوا یہی ہے کہ جو بھی آپ نے کاروبار اگر کرنا ہے، چونکہ پہلے کچھ ساتھی جو بزنس ہیں انٹرپرینورز ادھر ان US، تو وہ USAID نے ایک اپنی ڈیاسپورا کے لیے اس طرح کی کوئی سروس دی تھی، چونکہ USAID has been frozen for 90 days I understand۔ تو پلیز ڈونٹ وری، ہم نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے SIFC، وہ انڈر اٹس لائک 1 ونڈو اسسٹنس، تاکہ آپ کو منسٹری ٹو منسٹری بھاگنا نہ پڑے۔ تو یہ ہم نے پچھلے سال جب PDM کی گورنمنٹ تھی یہ ہم کام کر گئے تھے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس نے کو اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا ہو، کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنی ہو۔ ریمیٹنس آپ اپنے چینل سے بھیجیں، کیونکہ وہ جو ڈیویلیویشن کی ایک بہت بڑی ہٹ پاکستان کو پڑی ہے 3-4 سال میں، دیٹ فیز از اوور ناؤ۔ یو مسٹ ہیو سین کہ روپیہ جو ہے اسٹیبل ہے، اور اسی لیے ریمیٹنسز بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب کافی خوشی کے ساتھ بھیج رہے ہیں، اور
میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس پاکستان OIC فار ایگزامپل، دیکھیں میں صبح بھی بات کر رہا تھا، ادھر کسی نے بات کی OIC کا جو صبح میٹنگ تھی، ہمارے احادیث کے حوالے سے یہ ہے کہ امہ از لائک اے باڈی، پوری امت، تو اگر کسی کو پین ہو تو پوری باڈی کو پین فیل ہوتی ہے، اسی طرح سب کو ہونی چاہیے. وہ کچھ مسنگ ہے اس وقت یہ معاملات. تو ہمیں پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ ونس یو میک پاکستان اکنامکلی وائبل اسٹرانگ کنٹری اینڈ یو آر ریکگنائز اکارڈنگلی ان دا ورلڈ، تو پھر آپ یہ شاید زیادہ بہتر ڈیوٹی ادا کر سکیں. تو وہ مثلاً غزہ ہے، میرا نہیں خیال کہ اتنا اسٹرانگ اس سبجیکٹ کو کسی نے پاکستان کے علاوہ لیا ہے. جب عرب ممالک نے بھی شاید کسی نے ایک دو نے لیا ہو. پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ مائی سیلف، ہم نے ہر جگہ پہ جو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں ہم نے بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا، اور صرف زبانی جمع خرچے پہ بلیو نہیں کیا. ہم نے کئی 100 ٹنز کے ان کو ہیومن جو اسسٹنس ہے ہیومینیٹیرین گڈس کی وہ بھیجی. پہلے ہم ایجپٹ کے تھری بھیج رہے تھے، ایجپٹ میں بلاکٹ شروع ہو گئی اسرائیل کی، پھر میں نے جارڈن کے ساتھ ارینجمنٹ کیا، ان کے ذریعے بھیجی. پھر لیبنن میں ایشو ہو گیا، پھر لیبنن میں بھیجی، پھر سیریا میں ہو گیا، پھر سیریا میں بھیجی. تو گلوبل چیلنجز چل رہے ہیں، کافی ٹرموائل ہے دنیا میں، لیکن ہم اس کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں الحمدللہ. پھر اور ساتھ ساتھ اپنا جو ہماری بیماریاں ہیں اس کا بھی علاج کر رہے ہیں، معاشی بیماریاں جسے کہتے ہیں. تو تھنگز آر شیپنگ اپ ویری فائن، بہت بہتری آ رہی ہے. انٹرنیشنل ادارے اب تعریف کر رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے UAE میں چائنا سے پہنچا، وہاں گلوبل گورنمنٹس لیڈرشپ سمٹ تھا، اس پہ پرائم منسٹر شہباز شریف سے تشریف لائے، میں ان کے ساتھ تھا. تو جو فائنینشیل ورلڈ کے لوگ ہیں انکلوڈنگ IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، تو وہ تعریف کر رہی تھی کہ اتنی جلدی ایک سال میں آپ نے بہت سمارٹ اچیومنٹس کر لی ہیں جو کہ نارملی اتنے کم پیریڈ میں نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ اگر ہم مل کے اور کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کام کریں گے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جہاں پاکستان اپنا صحیح مقام حاصل کر سکتا ہے. تو میں آپ سب کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لانگ ویکنڈ میں تیسرے دن اپنا وقت نکال کے آئے. لیکن چونکہ میرا کل بہت ہی بزی دن تھا، اور پھر بدھ بھی، اور بدھ کو رات جب بھی میں فارغ ہوں گا میری لیٹ نائٹ فلائٹ ہے، تو میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے کم از کم 4-5 سال ہو گئے آلموسٹ ملاقات نہیں ہوئی، تو ملاقات کی جائے. آپ سے درخواست کریں، آپ کو تھوڑا سا شیئر کروں کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا پلانز کیا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کو میں ریکویسٹ بھی کروں دعا کے لیے کہ آپ دعا بھی کریں، جو آپ عملی طور کے اوپر ریمیٹنسز کے ذریعے جو یہاں کی آپ پاکستان کا جو مقدمہ اور پاکستان کے جو سفیر کے طور پہ کام کرتے ہیں وہ ریمارکیبل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے رضوان صاحب نے کہا کہ یہاں تو آپ اگر نیشنل بھی ہو چکے ہیں اور آپ کی 2-3 جنریشن، یو ول آلویز بی ان دا ڈیٹا بیس ایز امریکن پاکستانی. تو الحمدللہ اٹس این آنر اینڈ گاڈ ولنگ انشاءاللہ یو ول بیکم اینڈ یور جنریشن ول بیکم پراؤڈ پاکستانی انشاءاللہ if we all work together and reach the development level which we can easily do if we work hard. اور اس کے لیے ہم نے ایک 5 سال کا جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اکنامک، جو کہ جون میں اپروو ہو چکا ہے. اس کے لیے ایک امپلیمنٹیشن پلان اڑان پاکستان کے نام سے بنایا ہے، تاکہ اس کے جو KPIs ہیں، جو اس کے اہداف ہیں، وہ اچیو کرنے کے لیے قوم بھی اس کو کرے گی، واچ کرے گی، اور پبلک ہے ڈاکومنٹ کو سیکرٹ نہیں ہے. اور ہم بھی محنت کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کی دعاؤں سے پاکستان انشاءاللہ ول اچیو بڑی جلدی اپنا جو رائٹ پلیس ان دی کمیونٹی آف نیشن وچ یو ڈیزرو الحمدللہ ایز اے مسلم کنٹری، ایز اے نیوکلیئر کنٹری، ایز اے میزائلی کنٹری.
تو انشاءاللہ with this economic development پاکستان انشاءاللہ will do its due service to the entire ummah and the entire world. ہمارا جو ہمارا فوکس ہے وہ بالکل کلیئر ہے. We believe in UN efforts, peacekeeping, peace building. We practically participate in that. پاکستان کے کنٹینجنٹ جاتے ہیں اور آج سے نہیں کئی ڈیکڈ سے جا رہے ہیں. اور UN چارٹر جو ہے وہ پیس ڈیولپمنٹ پراسپیرٹی کا اس کے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں وی آر فوکسنگ آن ایوری تھنگ الحمد للہ ویری ڈیلیجنٹلی. تو ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. جو ہمارے میزبان ہیں منیر اکرم صاحب, رضوان صاحب, عاصم افتخار صاحب, ان کا بھی شکریہ اور آپ سب کا شکریہ ٹو جوائن می ان دس آفٹرنون. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل.